अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए खुशखबरी। बाबुल इल्म अनवारिया एजुकेशनल सोसाइटी के तहत चलने वाला इदारा जामिया अनवारिया के ज़ेर एहतमाम कुरान मजीद की तफसीर के अलावा हदीस शरीफ व फ़िक़्ह की मशहूर व मारूफ़ मुअतबर व मुस्तनद सिहा सित्ता को मिलाकर 100 किताबों की वीडियो रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। उसी की एक सुनहरी कड़ी सुनन इब्ने माजा शरीफ का दर्स भी है जो अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। बयात शेखुल मशाइख बयात सय्यदुश्शुहदा सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना। सबसे पहले अरबी इबारत पढ़ी जाएगी, फिर मतन का तर्जुमा किया जाएगा और मुख्तसर सी तशरीह बयान की जाएगी ताकि अहादीस शरीफ़ा का मंशा और मकसद ज़ाहिर हो और हम आसानी के साथ अहकाम शरीयत पर अमल पैरा हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमको सुनने और सुनाने से ज़्यादा अहकाम शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हदीस नंबर 4020। फ़ितन का ये तसलसल जारी है सिलसिला। हदीस नंबर 4020। हदसना अब्दुल्लाह इब्न सईद हदसना मान इब्न ईसा अन मुआवियत इब्न सालिह अन हातिम इब्न हुरैस अन मालिक इब्न अबी मरियम अन अब्दुर्रहमान इब्न गनम अल-अशअरी अन अबी मालिक अल-अशअरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यशरबन्ना नासुम मिन उम्मतिल खम्रा युसम्मूनहा बिग़ैरि इस्मिहा युअज़फ़ु अला रुऊसिहिम बिल मआज़िफ़ि वल मुग़न्नियात यख़्सिफ़ुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ व यजअलु मिनहुमुल क़िरदता वल ख़नाज़ीर। इस हदीस शरीफ में ये बात बताई जा रही है कि एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें उम्मत शराब पिएगी लेकिन शराब का नाम कुछ और रखेगी और उनके सरों पर बाजे बजाए जाएंगे और गाने वाली औरतें नाचेंगी, रक़्स करेंगी और गाएंगी। इन लोगों का अंजाम ये होगा कि अल्लाह ताला इनको ज़मीन में धंसा देगा और बास को बंदर और बास को खिंजीर बना देगा। अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़रूर मेरी उम्मत के चंद लोग शराब पिएंगे, उसका नाम वो कुछ और रखेंगे, यानी शराब नहीं रखेंगे, उसको शराब नहीं कहेंगे, नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, उनके सरों पर बाजे बजाए जाएंगे और गाने वाली औरतें, फ़ाहिशा औरतें उनके सामने रक़्स करेंगी, गाएंगी। अल्लाह ताला उनको ज़मीन में धंसा देगा और उनमें से बास को खिंजीर यानी बास को बंदर और बास को अल्लाह खिंजीर यानी सुवर बना देगा। ये उनका अंजाम होगा। इस हदीस शरीफ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई फरमाई और बताया कि एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें इस्लाम का कलिमा पढ़ने वाले लोग मुसलमान भी शराब पिएंगे लेकिन उसका नाम शराब नहीं देंगे। नशा आवर चीज़ होगी, उसको वो लोग इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि ये शराब नहीं है। और फिर आम तौर पर जो शराबी होते हैं, शराब पीते हैं, गाने बजाने के वो शौकीन होते हैं, उनके सामने औरतें रक़्स करती हैं, फ़ाहिशा औरतें, बाज़ारी औरतें गाती हैं। अब वो लोग भी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए हराम ज़राए और वसाइल इख्तियार करती हैं वो औरतें। तो अल्लाह ताला इनको ज़मीन में धंसा देगा और बास की शक्लें मस्ख़ कर देगा, बदल देगा, बास को खिंजीर और बास को बंदर बना देगा। बहरहाल ये इस हदीस शरीफ में बात बताई जा रही है कि शराब हराम है लेकिन लोग शराब पिएंगे और उसको शराब नहीं कहेंगे, कुछ और नाम देंगे और कहेंगे कि ये शराब नहीं है। हालांकि जो भी नशा आवर चीज़ है जिसकी वजह से इंसान की अक़ल माऊफ़ हो जाए वो हराम है, यानी अक़ल काम ना करने लगे, अक़ल में फ़साद और खलल वाक़ हो और आदमी के अंदर अच्छे बुरे की तमीज़ ना रहे, ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल से क़तान परहेज़ करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। और
گانا بجانا یہ بھی شریعت میں حرام ہے، بینڈ باجا ہو کچھ بھی۔ بہرحال اس کی بھی مذمت کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ شراب پئیں گے، پھر ان کے سامنے رقص ہوگا، گانے والی عورتیں گائیں گی اور بینڈ باجا بجانے والے بجائیں گے، یہ سب شریعت میں حرام ہے۔ شراب پینا بھی حرام ہے اور شراب کسی کو سربراہ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ جیسے ہوٹلوں میں شراب وغیرہ سربراہ کی جاتی ہے، 5 سٹارز ہوٹل وغیرہ جو ہوتے ہیں جہاں پر عیسائی وغیرہ بھی آتے ہیں، تو ایسی نوکری جہاں پر حرام چیز سربراہ کرنا، فراہم کرنا ذمہ داری ہو، ایسی نوکری کرنا، ایسی جاب کرنا بھی حرام ہے۔ لہٰذا حلال اور جائز طریقے تلاش کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4021، حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عمار بن محمد عن لیث عن المنہالی عن زازان عن البراء بن عازب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون قال دواب الارض۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ حشرات الارض، جو شراب پیتے ہیں اور شراب کو شراب کا نام نہیں دیتے بلکہ کوئی اور چیز قرار دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اور ایسے لوگوں پر حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑے اور زمین پر چلنے والے جتنے جانور ہیں یہ سب کے سب لعنت بھیجتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری کا ذکر ہے اس میں۔ بہرحال شراب حرام ہے شریعت میں اور یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، کیونکہ شراب پینے کے بعد آدمی کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی، جس کی وجہ سے وہ سب و شتم کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، کسی کو مار پیٹ کرتا ہے اور مختلف قسم کے برائی کے کام انجام دیتا ہے۔ اسی لیے شرابی کی مذمت کے بارے میں آیا ہے کہ جو شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اسی لیے شراب سے قطعاً پرہیز کرنا چاہیے۔ اور شراب کی مذمت میں قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات پر شراب کی مذمت کی گئی ہے اور اس سے دور رہنے کی تلقین کی گئی۔ حدیث نمبر 4022، حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع عن سفیان عن عبداللہ بن عیسیٰ عن عبداللہ بن ابی الجعد عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزيد في العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه۔ ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر میں صرف نیکی ہی اضافہ کرتی ہے اور تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے، اور یقیناً آدمی گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ عزیز و اقارب، رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں عمر میں اضافے سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے انتقال کے بعد بھی اس کی شہرت، اس کا نام باقی رہتا ہے، لوگ اس کو عزت سے یاد کرتے ہیں، اس کی سخاوت، اس کی ہمدردی اور اس کی غمخواری کا ذکر کرتے ہیں۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، خدمت خلق کرتا ہے، مخلوق کی خدمت انجام دیتا ہے، تو ایسا شخص مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اس کی یاد تازہ رہتی ہے، لوگ اچھائی سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ عمر میں اضافے سے مراد شارحین نے یہ تشریح کی ہے، اور تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے۔ تقدیر ایک معلق ہوتی ہے اور ایک مبرم ہوتی ہے، اللہ کے علم میں جو ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتی، اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ البتہ تقدیر معلق یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے بندے کی کہ اگر وہ نیکی کرے گا، خیر خیرات کرے گا، صدقہ کرے گا، اس پر یہ بلا آنے والی ہے، اگر وہ خیرات کرے گا تو اس سے یہ بلا ٹل جائے گی، وہ اس مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا، اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ تو بہرحال تقدیر بدلنے کے لیے اور تقدیر میں اگر کچھ شر اور برائی لکھی ہوئی ہے بندے کے، اس کو بدلنے کے لیے اس کو مسلسل اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہنا چاہیے، گریہ وزاری کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، ہر بلا اور آفت سے محفوظ رکھے۔ دعا، بہرحال دعا کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، دعا ہی انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا حصہ اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ آدمی گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اللہ کی کوئی عطا، کوئی نوازش اس پر ہونے والی ہوتی ہے، لیکن جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے وہ اللہ کی عطاؤں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو بندوں پر جو مصیبت آتی ہے وہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یعنی جو کچھ تم کو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اللہ کی یہ شان ہے اور اس کا یہ کرم ہے کہ وہ بہت سارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے اس امت پر کہ وہ امت کے گناہوں کا فوراً مواخذہ گرفت نہیں کرتا، بلکہ بندوں کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں اور اپنے مولا کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے۔ تو کبھی نوازش سے، عطا سے، روزی سے محرومیت کا سبب گناہ ہوتا ہے، اسی لیے جہاں تک ہو سکے گناہوں سے، خاص طور پر گناہ کبیرہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ گناہ کبیرہ سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ صغیرہ کا کفارہ کر دیتا ہے۔ کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے اور نیکی کرے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو، وہ نیکی اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گی، اس گناہ کو مٹا دے گی۔ اور جو بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کرتا ہے، ایک گناہ جب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ، سیاہ ٹپکا پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے دل کی صاف دھلائی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، اور وہ ٹپکا مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اگر گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ پر گناہ کرتا ہے، تو وہ سیاہی دل کی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ پورا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، خیر اور نیکی کی کوئی بات اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کوئی گناہ ہو جائے، قصور ہو جائے، بشری تقاضے کے لحاظ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر صدق دل سے معافی اللہ سے طلب کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4023، باب الصبر علی البلاء، آزمائش پر، مصیبت پر صبر کرنے کا بیان۔ جب کوئی آزمائش آئے، مصیبت آئے تو اس پر واویلا کرنے کے بجائے، جزا فضا کرنے کے بجائے، اللہ کی شکایت کرنے کے بجائے مخلوق کے سامنے مصیبت پر، آزمائش پر صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی اس مصیبت کو دور کرنے کی درخواست کرنا چاہیے۔ حدثنا یوسف بن حماد المعنی و یحیی بن درست قال حدثنا حماد بن زید عن عاصم عن مصعب بن سعد عن ابیہ سعد بن ابی وقاص قال قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل یبتلی العبد على حسب دینہ فإن كان في دینہ صلبا اشتد بلاؤہ وإن كان في دینہ رقۃ ابتلی على حسب دینہ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطیئۃ۔ سعد بن ابی وقاص سے روایت انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخت کس کی آزمائش ہوتی ہے؟ سب سے سخت ترین آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی، پھر جو درجے میں ان کے بعد ہیں، پھر جو درجے میں ان کے بعد ہیں، یعنی درجہ بدرجہ سب سے سخت ترین آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا مقام و مرتبہ ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے۔ جس کا مقام و مرتبہ سب سے افضل ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت اور کڑی ہوتی ہے، اور لہٰذا انبیاء سے بڑھ کر کسی کا درجہ نہیں ہے، اسی لیے انبیاء کی آزمائش بھی سخت ترین آزمائش ہوتی ہے۔ پھر انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، صدیقین کے بعد شہداء کا درجہ ہے، شہداء کے بعد صالحین کا درجہ ہے۔ درجہ بدرجہ جس کا درجہ سب سے زیادہ بڑا ہوگا
اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی۔ بندے کو اس کے دین کے موافق آزمایا جاتا ہے۔ جو بندہ دین میں جس قدر مضبوط ہوگا، پکا ایمان والا ہوگا، اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی۔ بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، بس اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہو، متصلب ہو، تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوگی، اور اگر اس کے دین میں نرمی ہو، ضعف ہو، تو اس کی آزمائش اس کے دین کے موافق ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جو پکے ایمان والا ہے، مضبوط ایمان والا ہے، اس کی آزمائش بھی سخت ہوگی، اور جو کمزور ایمان والا ہے اس کی آزمائش اس کے ایمان کے لحاظ سے ہوگی، یعنی اس کی آزمائش زیادہ سخت نہیں ہوگی۔ پس آزمائش مصیبت بندے کے ساتھ جڑی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کو زمین پر چھوڑ دیتی ہے، اس حال میں کہ اس پر کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی خطا نہیں ہوتی۔ یعنی نیک لوگوں پر آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بلا آتی ہے، تو وہ نیک لوگوں کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، اور اگر برے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے تو وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، جیسا کہ بعض احادیث شریفہ میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، بندے کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، لیکن بندہ عمل کے ذریعے ان بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ بندے کو مصیبتوں میں، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور اس آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو اس درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے یہ جو مصیبتیں، آزمائش، چاہے فقر و فاقے کی شکل میں ہو، بیماری کی شکل میں ہو، یا پریشانی کی شکل میں ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو، اس میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ واویلا کرنے سے، جزا فضا کرنے سے، شکوہ شکایت کرنے سے یہ آزمائش دور ہونے والی نہیں ہے۔ مخلوق کے سامنے آزمائش، مصیبت اور آفت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، بندوں کو آزمانے والا بھی وہی ہے، اور آزمائش میں ثابت قدمی عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ لہٰذا مصیبت کے موقع پر، آزمائش میں مبتلا کیے جانے پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ آزمائش، یہ مصیبت، یہ آفت اس لیے آتی ہے تاکہ بندے کو گناہوں سے مکمل صاف ستھرا کر دے، جیسا کہ اس حدیث شریف میں وارد ہے کہ مصیبت جب آتی ہے اور بندہ مصیبت پر صبر کرتا ہے، آزمائش میں پورا اترتا ہے اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے، تو وہ بندہ گناہوں سے بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مصیبت آنے پر، بیماری آنے پر، چاہے وہ آزمائش بیماری کی شکل میں ہو، فقر و فاقے کی شکل میں ہو، یا اولاد کی موت کی شکل میں ہو، یا کسی بھی پریشانی کی شکل میں ہو، نقصان کی شکل میں ہو، اس پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، دین پر جمے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے مصیبت اور آزمائش کو دور کرنے کی درخواست کرنا چاہیے۔ اسی لیے جیسا کہ مسلم شریف میں بھی ایک حدیث شریف ہے کہ مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کو اس کے بدلے نیکیاں اس کی لکھی جاتی ہے اس کے نامہ اعمال میں۔ تو مصیبت جو پہنچتی ہے مومن کو، اس مصیبت کا بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب مومن کو عطا فرماتا ہے۔ صبر کرنا چاہیے، نعمت عطا ہو تو شکر بجا لانا چاہیے، اور مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مصیبت، یہ آفت، یہ جو آزمائش آئی ہے، یہ ہمارے ہی اعمال کی شامت کا نتیجہ ہے۔ ہمارے اعمال برے ہیں، اسی لیے ہم پر آزمائش اور مصیبت آئی ہے۔ البتہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پر آزمائش آتی ہے، نقصان ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، قسم قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ نیک لوگوں کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں یہ آزمائشیں۔ اور اگر کوئی گناہگار بندہ ہو اور اس پر آزمائش آئے، وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے، تو وہ مصیبت اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اس کے گناہ اس مصیبت آزمائش پر صبر کرنے کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 4024۔ حدثنا عبد الرحمن بن ابراہیم حدثنا ابن ابی فدیک حدثنی ہشام بن سعد عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری قال دخلت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يوعك
فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك قال إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء قلت يا رسول الله ثم من قال ثم الصالحون إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اس حال میں کہ آپ کو بخار آ رہا تھا، بس میں نے اپنا ہاتھ آپ کے اوپر رکھا تو میں نے چادر کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان آپ کے بخار کی حرارت اور شدت کو محسوس کیا، یعنی اس قدر سخت بخار تھا کہ چادر کے اوپر سے ہی گرمی محسوس ہو رہی تھی، اتنی بخار کی شدت تھی۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تیز بخار ہے، کس قدر شدت کا بخار ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ہماری آزمائش دگنی ہوتی ہے اور ہم کو دگنا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ یہ انبیاء کی شان ہے، یہ انبیاء کا معاملہ ہے کہ ان پر جب کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی ان کو جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو ان کی آزمائش سخت ترین ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو جتنا بخار آتا ہے انبیاء کو 2 آدمیوں کے برابر یعنی ڈبل آزمائش ہوتی ہے، ڈبل انسانوں کا ڈبل آدمیوں کا بخار آتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی ڈبل عطا فرماتا ہے۔ عام آدمیوں کے لیے ایک نیکی کا جو ثواب ہے، انبیاء کے لیے ایک نیکی کا دگنا ثواب ہے، یعنی ان کو اجر بھی دوہرا ملتا ہے اور ان کی آزمائش بھی دوہری ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سخت ترین آزمائش والے کون ہوتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ سخت ترین آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی، کیونکہ انبیاء اپنے دین میں مضبوط ہوتے ہیں، ان کے ایمان کے جیسا کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا، ان کے یقین کے جیسا یقین کسی کا نہیں ہو سکتا، اسی لیے انبیاء اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہوتے ہیں تو ان کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون، یعنی پھر کس کی آزمائش سخت ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا نیک لوگوں کی، یعنی جو انبیاء کے بعد جن کا درجہ ہے صدیقین، پھر ان کے بعد شہداء، پھر ان کے بعد صالحین۔ بہرحال جو آدمی اپنے دین میں جس قدر مضبوط ہوگا، جتنے پختہ ایمان والا ہوگا، اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی۔ یقیناً ان میں کا ایک یعنی نیک لوگوں میں سے ایک، اس کو فقر کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، فقر و فاقے کے ذریعے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی چادر کے سوا کوئی اور چیز نہیں پاتا جس سے وہ اپنا جسم ڈھانک سکے، یعنی فقر و فاقے کا کبھی یہ عالم ہوتا ہے صالحین میں کہ جسم بدن ڈھانکنے کے کپڑے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہوتی، وہ کسی اور چیز کے مالک نہیں ہوتے۔ اور یقیناً ان میں کا ایک ضرور آزمائش سے، مصیبت سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی مالداری اور تونگری اور مال و دولت پر خوش ہوتا ہے۔ یہ صالحین کا معاملہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے فقر و فاقے کے ذریعے، جیسا کہ بزرگان دین کے واقعات سے ظاہر ہے، اولیاء کرام، صوفیاء کرام کے واقعات جب تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو یہ تقریباً واقعات بزرگان دین کے ایسے ہی ملتے ہیں کہ وہ لوگ 2-2 3-3 دن تک بغیر کھائے پیے کے زندگی گزارتے تھے، لیکن کبھی زبان پر شکایت کے کلمات ان کے نہیں ہوتے تھے، روزے پر روزہ رکھا کرتے، جیسا کہ حضرت شیخ المشائخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ ہے کہ آپ ابھی 4 یا 5 سال کے تھے، والد ماجد کا آپ کے انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کی والدہ بڑی مشکل سے محنت کر کے گزر بسر کرتی تھی، اور کھانا اگر گھر میں موجود ہوتا تو کھا لیتے، اور اگر کھانا نہ ہوتا تو روزہ رکھ لیتے تھے، جیسا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ سے پوچھتا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، تو والدہ فرماتی کہ بیٹے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، یعنی آج ہم روزے سے ہیں، آج روزہ رکھنا ہوگا کیونکہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بزرگان دین کے واقعات بھی یہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے تھے،
فقر و فاقے کو پسند کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جس حال میں رکھتا وہ اس حال پر راضی رہتے تھے، مخلوق کے سامنے شکایت نہیں کرتے تھے اور کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ مال و دولت اگر آ جائے تو وہ اس سے بہت ڈرتے تھے۔ ان کو آزمائش پر ایسے خوشی ہوتی تھی، مصیبت آنے پر وہ ایسے خوش ہوتے تھے جیسے ہم مالداری آنے پر، مال و دولت، روپیہ پیسہ اور دنیاوی زیب و زینت حاصل ہونے پر جس طرح ہم خوش ہوتے ہیں، وہ لوگ مصیبت پر، آزمائش پر اس طرح خوش ہوا کرتے تھے۔ تو یہ صالحین کی صفت ہے، اور تمام صوفیاء کرام اور بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے ہمارے سامنے یہی بات آتی ہے کہ وہ لوگ اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھتے تھے۔ مصیبت آئے تو اس کا خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کرتے، مصیبت پر صبر کرتے، زبان سے شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے اور اللہ کا ہمیشہ شکر بجا لاتے تھے۔ اور انبیاء کرام کے واقعات بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا تو آپ نے بھی ادب کا لحاظ کرتے ہوئے صرف مصیبت کا ذکر کیا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور کیڑے جو میرے جسم میں داخل ہو گئے ہیں وہ میرے قلب تک پہنچ رہے ہیں، جبکہ قلب تیرا ذکر کر رہا ہے۔ قلب ذکر سے رک جائے گا، اسی لیے تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں کہا ارحمنی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہا کہ اے مولا تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے، آپ نے اس کا ذکر کیا۔ تو بہرحال یہ انبیاء کرام اور صالحین کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ وہ لوگ جب کوئی مصیبت آتی، آزمائش آتی، اس پر صبر کرتے اور اللہ کی طرف ہی رجوع رہتے تھے، اور مصیبت پر، آزمائش پر وہ لوگ خوش ہوا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا محبوب اور مقرب بنانا چاہتا ہے، اسی لیے ہماری آزمائش کر رہا ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں ہم کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ ایک مومن کی یہ شان ہونا چاہیے کہ چاہے مصیبت ہو یا راحت، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لائے۔ مصیبت آئے تو مصیبت پر صبر کرے، صبر کا بھی اجر ملے گا، اور اگر کوئی نعمت عطا ہو، اللہ کی جانب سے راحتیں اگر ملے تو ان پر شکر بجا لائے، کیونکہ شکر بجا لانا یہ نعمت میں اضافے کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ اس کا شکر بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 4025، حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا وکیع حدثنا العمش عن شقیق عن عبداللہ قال کأنی انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یحکی نبی من الانبیاء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون۔ عبداللہ سے روایت انہوں نے فرمایا گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں اس حال میں کہ آپ کسی ایک نبی کا واقعہ بیان کر رہے تھے جن کو ان کی قوم نے مار پیٹ کی، جن کے ساتھ جن کو مارا، اس حال میں کہ وہ اپنے چہرے مبارک سے خون کو پونچھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے تھے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ لوگ نہیں جانتے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں بیان فرما رہے ہیں۔ شارحین نے لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی طرف اشارہ کیا کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے اور آپ کے چہرے مبارک پر اور آپ کے سر مبارک پر بھی زخم آئے تھے اور آپ کے چہرے مبارک پر خون بہہ رہا تھا، آپ خون کو پوچھتے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ قوم نادان ہے، میرے مقام و مرتبے کو نہیں جانتی، یہ اپنے اچھے اور برے سے بے خبر ہے، لہٰذا تو ان کو بخش دے، نادانی کی حالت میں یہ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں۔ اور بعض شارحین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کی قوم نے آپ کو ضرب و زدن کیا۔ یہ قوموں کا شروع سے طریقہ رہا ہے کہ جب کبھی کسی نبی نے تبلیغ کی، دین کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا، قوم ان کی دشمن بن گئی اور ان کو ایذا پہنچانے کے درپے ہو گئی۔ چنانچہ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور بعض شارحین کہتے ہیں کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔ جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کو زخم آیا اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون کو پونچھتے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے تھے، یہ التجا کرتے تھے کہ اس قوم کو معاف فرما دے، کیونکہ یہ لوگ نادان ہیں، ناواقف ہیں، نہیں جانتے، اسی لیے ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ تو اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقلال اور آپ کے عفو درگزر کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ قوم نے آپ کو مسلسل ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اس کے باوجود آپ نے ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کی بلکہ ہدایت کی آپ نے دعا کی، جیسا کہ بعض احادیث شریفہ میں وارد ہے اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون کے بھی الفاظ غالباً وارد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی، ان کے حق میں دعا فرمائی۔ حدیث نمبر 4026 حدثنا حرملۃ بن یحییٰ و یونس بن عبد الاعلی قال حدثنا عبداللہ بن وہب اخبرنی یونس بن یزید عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن بن عوف و سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن احق بالشک من ابراہیم اذ قال ربی ارینی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ۔ اس حدیث شریف میں 3 انبیاء کا ذکر آ رہا ہے، ایک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، دوسرے حضرت سیدنا لوط، تیسرے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کے حقدار ہیں جس وقت انہوں نے کہا اے میرے پروردگار تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تم کو ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، مجھے اس بات پر یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہ نظارہ دکھا دے۔ تو اس حدیث شریف کے پہلے حصے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی قدرت میں شک نہیں تھا، اگر ان کو شک ہوتا تو پھر ہم کو بھی اس بارے میں شک ہوتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو شک نہیں ہے تو ہم کو بھی بدرجہ اولا اللہ کی قدرت میں شک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس کو یہ قدرت حاصل ہے، وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور بے جان چیز میں جان ڈال سکتا ہے اور بنجر زمین کو وہ زرخیز بنا سکتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ سورہ بقرہ میں 3 پارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا کہ آپ کا ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی ویران ہے اور اجڑ گئی ہے، تو آپ نے تعجب کے طور پر کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یعنی اس شہر کے اس گاؤں کے اجڑ جانے کے بعد اور ویران اور تباہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیوں کر اس شہر کو دوبارہ آباد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 100 سال کے لیے ان کی روح قبض کر لی اور پھر 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا کہ تم کتنے دن ٹھہرے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ میں نے قیام کیا، اس حالت میں میں نے گزارا، چونکہ آپ نے یہ اس لیے کہا کہ آپ کا کھانا آپ کے ساتھ جو توشہ تھا وہ بالکل محفوظ اور صحیح و سالم تھا، خراب نہیں ہوا تھا کھانا اور دیگر چیزیں، 100 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود کھانا صحیح و سالم محفوظ تھا۔ البتہ جو سواری تھی وہ سڑ گئی تھی، گل گئی تھی، یعنی وہ ختم ہو گئی تھی، آپ کے ساتھ جو جانور تھا سواری کا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا اور عزیر علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانی بتائی کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کسی شہر کے ویران ہو جانے کے بعد اس کو دوبارہ آباد کرے اور مردے کو دوبارہ زندہ کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی عرض کیا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، یعنی آپ کو یقین تھا، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے، یعنی عین الیقین آپ یہ چاہتے تھے
کہ اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کو دیکھ لیں۔ اسی کی آپ نے اپنے پروردگار سے تمنا کی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو ایمان نہیں ہے، یعنی آپ کو میری قدرت پر یقین نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کیوں نہیں، مجھے تیری قدرت پر یقین ہے لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس کی تفصیل مفسرین کرام نے تفاسیر میں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ 4 پرندے لیں اور ان کو ذبح کر دیں اور ان کے جسموں کو لے جا کر پہاڑ پر رکھ کر ان کو آواز دیں، ان کو پکاریں تو وہ پورے اجزاء ان کے جمع ہو کر وہ زندہ ہو کر تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی قدرت میں شک ہوتا تو ہم کو بھی شک ہوتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود شک نہیں تھا، آپ اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین رکھتے تھے، تو ہم کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، یقیناً وہ ایک زور آور طاقتور حمایتی کو تلاش کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدفعلی میں مبتلا تھی، وہ سب سے پہلی قوم تھی جو ہم جنس پرستی کی قائل تھی، اور جب حضرت لوط علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کی نجات کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو انسانوں کی شکل میں، خوبرو نوجوانوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، انتہائی خوبصورت اور نوجوان لوگ ہیں، تو قوم برے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئی تو حضرت لوط نے فرمایا کہ یہ مہمان ہیں، کم سے کم مہمانوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اس وقت آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ مہمانوں کو تکلیف پہنچائیں گے اور پھر اپنے برے ارادے سے آئے ہیں، تو اس وقت آپ نے کہا کہ کاش کوئی حمایتی ہوتا میرا جس کو میں لے کر اپنے مہمانوں کی عزت اور ان کی آبرو کی حفاظت کر سکتا۔ تو اس میں بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اور حامی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ہی محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی لیے فرشتوں نے بھی تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ ہرگز ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، ہم فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے اترے ہیں، اور اب اس قوم کا فیصلہ ہونے والا ہے، آپ راتوں رات اپنے اہل و عیال اور ایمان والوں کو لے کر نکل جائیے اور کوئی بھی پیچھے پلٹ کر دیکھنے نہ پائے، اس قوم کو صبح ہوتے ہی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور تیسرا حصہ اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے، اور اگر میں اتنی طویل مدت قید خانے میں گزارتا جتنی حضرت یوسف علیہ السلام نے گزاری ہے تو ضرور میں بلانے والے کو جواب دیتا، اس کی پکار پر لبیک کہتا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا اور آپ کو قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ سورہ یوسف میں اس کی تفصیل موجود ہے، میں تفصیل میں گئے بغیر صرف اتنا اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے الزام لگایا تھا، پھر عزیز مصر نے آپ کو قید خانے میں مقید کر دیا تھا، آپ کو قید خانہ بھیج دیا گیا، 7 سال کا عرصہ آپ نے قید خانے میں گزارا۔ اس کے بعد پھر قید خانے میں رہنے کے دوران آپ نے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا، لوگوں کو دین کی دعوت دی، اور قید خانے میں 2 نوجوان بھی آپ کے ساتھ داخل ہوئے، ان دونوں نے خواب دیکھا تھا، دونوں نے بھی اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ ایک نوجوان نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور ایک نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر ٹوکرا ہے جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، روٹیاں وغیرہ جو بھی تھے اس میں وہ کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے خواب کی تعبیر بیان کی کہ 2 شخص، ایک شخص بادشاہ کی خدمت پر مامور تھا، اس کو شراب وغیرہ فراہم کرتا تھا، خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم جو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھ رہے ہو اپنے آپ کو، تم کو دوبارہ تمہاری خدمت پر بحال کر دیا جائے گا۔ اور دوسرے شخص کا جو خواب ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے جیسا فرمایا تھا اس خواب کی تعبیر ویسے ہی ظاہر ہوئی، ایک شخص دوبارہ اپنی خدمت پر بحال ہو گیا اور دوسرے شخص کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ پھر اس کے بعد جس شخص کو نجات ملنے والی تھی آپ نے اس سے ذکر کیا تھا کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرو
کہ میں قید خانے میں بے قصور مقید ہوں، مجھے قید کر دیا گیا ہے۔ لیکن وہ نجات پانے والا شخص جو دوبارہ خدمت پر بحال کر دیا گیا، اس شخص کے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی۔ پھر بادشاہ ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گایاں کھا رہی ہیں، تو وہ یہ خواب دیکھ کر پریشان ہو گیا اور صبح تمام خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں کو اپنی مملکت میں جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے بتاؤ۔ تو جب معبرین خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں نے سنا تو وہ ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ گڑبڑ والے خواب ہیں، اس کی تعبیر ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو وہ شخص جس کو دوبارہ خدمت پر بحال کر دیا گیا تھا قید خانے میں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بیان کی تھی، فوراً اس کو یاد آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بیان کرنے میں مہارت حاصل ہے۔ فوراً اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور خواب کی تعبیر دریافت کیا۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ وہ قحط سالی کے سال آئیں گے، اس میں غلے کو محفوظ رکھا جائے، پھر اچھی بارش ہوگی، پھر خوب سرسبزی و شادابی ہوگی۔ بہرحال آپ کی خواب کی تعبیر کے مطابق بادشاہ نے عمل کیا اور تمام رعایا محفوظ رہی۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے اس شخص کو، اپنے ملازم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ آپ بری ہیں، بے قصور ہیں، آپ کو قید خانے سے رہا کیا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فوراً رہائی کو قبول نہیں کیے، بلکہ آپ نے کہا کہ جب تک میری براءت اور میرا بے قصور ہونا ظاہر نہ ہو جائے، ثابت نہ ہو جائے، بادشاہ اس کا اقرار نہ کر لے، اس وقت تک میں قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ پھر داعی جو آپ کو قید خانے سے رہائی دلانے کے لیے گئے تھے، وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام اپنی برات چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جن عورتوں نے، جس خاتون نے ان پر الزام لگایا تھا، وہ اقرار کر لے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، صاف ستھرے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی اور اس میں قصور زلیخا کا ہی ہے۔ چنانچہ جب آپ کی برات ظاہر ہو گئی، آپ کی برات اور آپ کا بے قصور ہونا جب ظاہر کر دیا گیا، بادشاہ نے بھی اقرار کیا اور زلیخا نے بھی اقرار کیا، تب آپ باہر تشریف لائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور تواضع کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے فضل و مرتبے کا اظہار کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میں یوسف علیہ السلام کی جگہ ہوتا تو اتنی تاخیر نہ کرتا، قید خانے میں جتنا عرصہ انہوں نے گزارا ہے۔ اس کے باوجود جب رہائی کا پیغام آیا تو انہوں نے اپنی برات ظاہر ہونے تک، جب تک لوگ اقرار نہ کر لیں، سب کے سامنے حق واضح نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ نے باہر آنے کو پسند نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو فوراً قید خانے سے باہر آ جاتا۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر و استقلال اور آپ کے حق پر ثابت قدم رہنے کا اظہار کرنا ہے کہ آپ کے صبر و استقلال کا یہ حال تھا کہ آپ نے اپنی براءت کا جب تک سب لوگ اقرار نہ کر لیں، اس وقت تک آپ نے قید خانے سے باہر آنے کو بھی پسند نہیں کیا۔ حدیث نمبر 4027 حدثنا نصر بن علی الجہضمی و محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا حمید بن انس بن مالک قال لما كان يوم احد كسرت رباعیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشج فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم الى الله فانزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء۔ جنگ احد کے موقع پر ایک مردود بدبخت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک نیزہ پھینکا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کے سر مبارک پر زخم آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر خون بہنے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک سے خون کو پونچھنے لگے، صاف کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، کامیابی سے کیسے ہمکنار ہو سکتی ہے، جو قوم اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دے، خون سے رنگ دے، جبکہ وہ نبی اس قوم کو اللہ کی دعوت دے رہے ہوں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے رہے ہیں، اور نتیجے میں قوم یہ صلہ دے رہی ہے کہ اپنے ہی نبی کے چہرے کو وہ خون آلود کر رہی ہے، زخمی کر رہی ہے، پھر اسے
فلاح کی کامیابی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کی کہ ان کا معاملہ آپ کے حوالے نہیں ہے، ہدایت اور ضلالت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت سے سرفراز کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے اور دعوت کا فریضہ انجام دینا ہے، لوگوں کو وحدانیت کی طرف بلانا ہے، دین کا پیغام عام کرنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا جب احد کا دن تھا، احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 4 دندان مبارک توڑ دیے گئے، یعنی شہید کر دیے گئے، اور آپ کے سر مبارک میں زخم آیا، پس خون آپ کے چہرے اقدس پر بہنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون کو پونچھتے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا، جبکہ وہ نبی ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس نبی کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں، اور قوم کا یہ حال ہے کہ وہ بھلائی کو، ہدایت کو قبول کرنے کے بجائے اپنے ہی نبی کے مقدس چہرے کو خون آلود کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے، دلاسا دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان کے ظلم و ستم کی پرواہ مت کیجیے، ان کی ہدایت اور ان کی ضلالت یعنی ہدایت اور گمراہی اللہ کے دست قدرت میں ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، ہدایت کی سعادت عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقلال کا اس حدیث شریف سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قوم نے آپ کے چہرے مبارک کو، آپ کے سر مبارک کو زخمی کر دیا، دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، لیکن آپ نے شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ قوم کی فلاح اور کامیابی کی آپ نے اللہ سے دعا کی، جیسا کہ دیگر احادیث شریفہ میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا کی جب آپ طائف تشریف لے گئے تھے، قوم نے آپ کو وہاں لہو لہان کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے جوتے مبارک میں بھی خون بھر گیا تھا۔ اس وقت پہاڑوں پر مقرر فرشتہ حاضر ہوا خدمت میں اور عرض کیا کہ میں پہاڑوں پر مأمور ہوں، اگر آپ حکم دیں تو میں اس قوم کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں دبا کر ختم کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کے لیے زحمت اور تکلیف دینے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ لوگ نادان ہیں، یہ لوگ نہیں جانتے، میرا مقام و مرتبہ ان کو معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو دین اسلام کو قبول کریں گے اور اس کی نشر و اشاعت میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ حدیث نمبر 4028 حدثنا محمد بن طریف حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن ابی سفیان عن انس قال جاء جبریل علیہ السلام ذات یوم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس حزین قد خضب بالدماء قد ضربه بعض اہل مکہ فقال ما لك فقال فعل بي هؤلاء وفعلوا قال اتحب ان اریک آیۃ قال نعم ارینی فنظر الى شجرة من وراء الوادی قال ادع تلك الشجرة فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه قال قل لها فلترجع فقال لها فرجعت حتى عادت الى مكانها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبی۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم، غمزدہ، رنجیدہ تھے۔ آپ اہل مکہ کو دین کی دعوت دے رہے تھے، اور جیسے ہی آپ نے دین کی تبلیغ شروع کی، اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو عام کرنا شروع کیا، آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ابو طالب آپ کے چچا آپ کی حمایت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قوم نے، قریش کے اشراف سرداران قریش نے آ کر حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو نئے دین کی دعوت سے باز رکھیے، ان کو منع کر دیجئے، وہ ہمارے بتوں کو، معبودان باطل کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ایک نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ ان کو روکیے۔ تو حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا اور پوچھا کہ اے بھتیجے، میری قوم کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر قوم نے جب کہا کہ آپ نئے دین کی تبلیغ سے باز آ جائیے، اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں
کہ آپ عرب کے مالدار ترین شخص بن جائیں۔ آپ کے پیغام، آپ کے دین اور آپ کی اس نئی تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بہت سارا مال حاصل ہو جائے، تو ہم سارے عرب کی دولت آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے۔ اور قریش نے یہ کہا کہ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ بہترین اور خوبصورت عورتوں سے نکاح کریں، نکاح کرنا آپ کا مقصد ہے، تو ہم یہ بھی پیش کر دیں گے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سردار بنیں تو ہم کو آپ کی سرداری بھی قبول ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں، تب بھی میں اس دین کی دعوت سے اور اس کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ میں اس راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ اس دین کی تبلیغ کرنا میرا فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر لازم کیا ہے اور مجھے رسول بنا کر بھیجا ساری کائنات کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تم مجھ سے کئی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہو، میں تم سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، اگر تم اس کا جواب دو گے تو صرف عرب ہی نہیں بلکہ عجم بھی تمہارے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، پوری کائنات تمہاری غلام بن جائے گی۔ تو انہوں نے انکار کر دیا اور غصہ ہو کر وہاں سے واپس ہو گئے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ فرما رہے تھے، مکے کے لوگ، قریش کے سردار ابو جہل، امیہ بن خلف، ایسے ولید وغیرہ جو سخت ترین کافر تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے۔ ایک مرتبہ آپ کعبہ شریف کے احاطے میں نماز ادا کر رہے تھے، تو اس وقت عقبہ ابن ابی معیط غالباً اس بدبخت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر گندگی لا کر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور کئی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز ادا فرما رہے تھے یا تبلیغ کر رہے تھے، اس وقت قریش جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیچ بچاؤ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے حفاظت کے ساتھ آپ کے گھر پہنچائے۔ ایسے ہی کئی مواقع ایسے آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دیتے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچاتے، لوگ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے چہرے انور کو بھی زخمی کر دیا گیا، آپ کے سر مبارک پر زخم آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا زخم کو اپنے دست مبارک سے دھوتی تھی، اور اس زمانے میں جو علاج کے طریقے تھے خون روکنے کے لیے حصیر کی راکھ وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتے ہوئے خون کو روکنے کے لیے استعمال کی گئی۔ بہرحال ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے تکلیف پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون سے رنگ آلود کر دیا گیا، خون آلود کر دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ رنجیدہ ہیں، مغموم نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ان لوگوں نے ایسا سلوک کیا ہے، اسی وجہ سے میں رنجیدہ ہو گیا ہوں، میں ان کو کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں، ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہوں، لیکن یہ لوگ اس کا مجھے یہ صلہ دے رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے تسلی کے لیے، دلاسے کے لیے فرمایا کہ میں آپ کو ایک نشانی بتاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے مقام و مرتبے سے یہ نادان قوم واقف نہیں ہے، آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضائل اور کمالات سے نوازا ہے، معجزات بھی عطا کیے۔ یہ جو وادی کی طرف جو درخت نظر آ رہا ہے، وادی کے پیچھے، آپ اس درخت کو آپ کی خدمت میں آنے کا حکم دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو بلایا، درخت اپنے جڑ سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور پھر حضرت جبریل نے کہا کہ آپ اس درخت کو واپس بھجا دیجئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو واپس جانے کے لیے کہا، تو درخت پھر دوبارہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانی مجھے کافی ہے، یہ نادان قوم ہے، عقل رکھ کر بھی عقل کا استعمال نہیں کرتی، ایک درخت ہے جس کو عقل نہیں ہے، بے جان چیز ہے، لیکن میں جب حکم دیتا ہوں تو وہ میرا حکم بجا لاتا ہے درخت۔
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانی بتائی گئی، آپ کا مقام و مرتبہ ظاہر کیا گیا کہ یہ انسان عقل رکھ کر بھی یہ لوگ چوپایوں سے، جمادات سے، نباتات سے گئے گزرے ہیں۔ نباتات بھی آپ کا حکم بجا لاتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ حکم دیتے ہیں تو پتھر جمع ہو کر ایک دیوار کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام عارف باللہ مولانا حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد الاسلام حصہ نہم میں آپ کے معجزات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے موقع پر جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو بہت دور جاتے تھے، ضرورت سے فارغ ہونا جب ہوتا آپ کو تو کوئی دیوار اور کوئی آڑ نہ ہوتی تو آپ پتھروں کو حکم دیتے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس جگہ کے تمام پتھر جمع ہو کر دیوار کی شکل اختیار کر لیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے جب فارغ ہو جاتے تو پھر حکم دیتے، وہ پتھر پھر اپنی اپنی جگہ چلے جاتے تھے۔ بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جی اس حدیث مبارک سے جی کیا یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ علم دین کی نشر و اشاعت اور اسلام کی تبلیغ کی اہمیت، اس کی فضیلت بھی کیا اس حدیث سے ظاہر ہو رہی ہے؟ جی، اس حدیث شریف میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دین اسلام کی نشر و اشاعت اور علم و فضل کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں جس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، انبیاء پر بھی مصیبتیں آئیں، انہوں نے مصیبتوں کی پرواہ کیے بغیر اس فریضے کو انجام دیا، حتیٰ کہ بعض انبیاء اس راہ میں شہید بھی کر دیے گئے، لیکن انہوں نے برابر جد و جہد جاری رکھی۔ اس میں علماء کے لیے، فقہاء کے لیے اور مبلغین کے لیے یہ پیغام ہے کہ دین کی راہ میں، تبلیغ دین کی راہ میں مختلف قسم کے مسائل، مختلف قسم کی مصیبتیں اور رکاوٹیں آئیں گی، ان رکاوٹوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ لوگ طعنہ دیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے اور مختلف قسم کے طعنے دیں گے، فقرے کسیں گے، اور عام طور پر مدارس کے نظم و ضبط کا اہتمام کرنے والوں پر بھی الزامات بھی لگائے جاتے ہیں اور انہیں خائن قرار دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی دیانتدار آدمی ہے، صاف ستھرا آدمی ہے تو اس کو اس قسم کے الزامات کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، مسلسل علم دین کی خدمت میں مصروف رہنا چاہیے۔ دین کی خدمت چاہے وہ علم و فضل کی نشر و اشاعت کے ذریعے ہو، دعوت و تبلیغ کے ذریعے ہو، اصلاح معاشرے کے ذریعے ہو، یا بہرحال جس طریقے سے بھی دین کی خدمت ممکن ہو، دین کی خدمت کرنا چاہیے۔ دشمنان اسلام ہمیشہ سے دین کی ترقی میں رکاوٹ بنتے رہے ہیں، اور ہمیشہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام دب جائے، ختم ہو جائے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں میں بھی اصلاح کا فریضہ انجام دینا چاہیے، اور غیر مسلموں کے سامنے بھی اسلام کی حقیقی شکل، اسلام کے جو رہنمایانہ اصول ہیں، رحمت والا پیام ہے، اس پیام کو عام کرنا چاہیے، غیر مسلموں تک پہنچانا چاہیے، اور اسلام اپنے اندر جو جاذبیت اور کشش رکھتا ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے، اور اسلام جو تمام بنی آدم کے حقوق کا محافظ اور نگہبان ہے، ان حقوق کو بھی واضح کرنا چاہیے کہ اسلام کبھی بھی تشدد کا قائل نہیں رہا، وہ ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، رواداری اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور وہ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ اسلام کا پیغام یہی ہے۔ اگر حقیقی معنی میں اسلام کی حقیقی صورتحال لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، اور اسلام کے جو رحمت والے جو رہنمایانہ اصول ہیں اگر وہ واضح کر دیے جائیں، اور اسلام نے جو حقوق عطا کیے ہیں جانداروں کے لیے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے اور مسلم کے لیے، غیر مسلم کے لیے جو حقوق بیان کیے ہیں، ان کو اچھے طور پر واضح کیا جائے تو ممکن ہے کہ غیر مسلموں کے دل بھی نرم ہو جائیں اور وہ اس ابدی نجات دلانے والے مذہب میں داخل ہو جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا جبریل علیہ السلام ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اس حال میں کہ آپ تشریف فرما تھے، رنجیدہ تھے، آپ کے چہرے مبارک پر رنج و غم کے آثار نمایاں تھے،
اس حال میں کہ آپ کو خون آلود کر دیا گیا تھا۔ مکے کے بعض لوگوں نے آپ کو تبلیغ دین پر ضرب و زدن کیا تھا، آپ کو مارا تھا، آپ کو تکلیف پہنچائی تھی اور آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا جس کی وجہ سے آپ مغموم ہو گئے کہ میں اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہوں، ابدی کامیابی اور نجات کی طرف بلا رہا ہوں، اور ہمیشہ کی کامیابی اور نجات کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں، اور ان کا یہ حال ہے کہ یہ لوگ اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ رنجیدہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا اور ایسا سلوک وہ لوگ کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک نشانی دکھاؤں؟ آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ نادان ہیں، جانتے نہیں، آپ کی عظمت اور آپ کی شان نہایت بلند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم مجھے کوئی نشانی دکھاؤ۔ فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ مِّن وَرَاءِ الْوَادِ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے پیچھے، ایک وادی کے پیچھے آپ نے ایک درخت کو دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس درخت کو بلائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، پس وہ درخت چلتا ہوا آیا یہاں تک کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ درخت ایک نبات ہے، غیر جاندار چیز ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ سید الکونین ہیں، یہ ساری کائنات کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پر ان کو حکومت عطا کی ہے، ان کا حکم واجب العمل ہے، چاہے وہ نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ کائنات کی ہر شے یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، البتہ جو سرکش جن اور انسان ہیں، انسانوں میں جو سرکش ہیں، جن کے مقدر میں شقاوت بدبختی لکھی ہوئی ہے، وہی لوگ مجھے نہیں جانتے، میری حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ورنہ کائنات کی ہر شے یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جیسا کہ کائنات کی ہر شے پر آپ کا حکم چلتا تھا۔ ایک صحابی اونٹ کی شکایت کی اپنے کہ وہ اونٹ بے لگام ہو گیا ہے، اختیار میں، کنٹرول میں نہیں ہے، کسی کو قریب آنے نہیں دیتا، جو بھی شخص اس کے قریب جاتا ہے وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اپنے باغ کی طرف لے چلو، اس اونٹ کے پاس مجھے لے چلو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ اونٹ سرکش ہو گیا ہے، کہیں وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے ساتھ ان کے باغ تشریف لے گئے، دروازہ کھولا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فوراً آگے بڑھا اور آپ کو سجدہ کیا، آپ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا اور اپنے مالک کی شکایت کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے کہا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، جانوروں کے بھی تم پر حقوق ہیں، ان سے جتنا کام لو ان کو اتنا چارہ بھی ڈالا کرو، ان کا خیال رکھو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے، اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا؟ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، البتہ سرکش جن اور انسان اور شیاطین مجھے نہیں پہچانتے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی درخت اپنی جڑ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ قال جبریل نے کہا کہ آپ اس سے فرمائیے، درخت سے کہیے کہ وہ واپس چلا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، درخت کو واپس جانے کا حکم دیا تو وہ درخت واپس ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ لوٹ گیا، یعنی وہ درخت جہاں سے آیا تھا وہاں چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کافی ہے، یعنی اہل مکہ کی ایذا رسانی ایک طرف، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ انسان میری بات نہیں مان رہے ہیں، جبکہ میرا حکم درخت پر، نباتات پر، جمادات پر، حیوانات پر بھی چلتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، میں اس پر خوش ہوں، یہ نشانی مجھے کافی ہے، میں برابر اپنی جد و جہد جاری رکھوں گا اور اس دین کی ترقی کے لیے ضرور میں پوری کوشش کروں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں جو آپ نے جد و جہد کی، دین کی خاطر آپ نے جو قربانیاں دی، اس کی وجہ سے 23 سال کے مختصر سے عرصے میں، مختصر سی مدت میں تقریباً 1 لاکھ افراد دین اسلام میں داخل ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔
حدیث نمبر 4029 حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر وعلی بن محمد قال حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن شقیق عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسوا لی کل من تلفظ بالاسلام قلنا یا رسول اللہ اتخاف علینا ونحن ما بین 600 الى 700 فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم لا تدرون لعلکم ان تبتلوا قال فابتلینا حتی جعل الرجل منا ما یصلی الا سرا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے لیے ان لوگوں کو گنو شمار کرو جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے بتاؤ۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو ہم پر اندیشہ ہے، خوف ہے؟ جبکہ ہم 600 سے لے کر 700 تک کے درمیان ہیں، یعنی ہماری تعداد 600 تا 700 ہے، پھر آپ کو ہم پر اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ دشمن ہم پر غالب آ جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم نہیں جانتے، یقین ہے کہ تم کو آزمایا جائے گا، تعداد بھی اس وقت کام نہیں آئے گی، جب آزمائش ہوگی، مصیبت آئے گی تو اس وقت جو پریشانی کا حال ہوگا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ راوی بیان کرتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پس ہم کو آزمایا گیا یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا تو وہ پوشیدہ طور پر پڑھتا، لوگوں سے چھپ کر پڑھا کرتا تھا۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کی تعداد بتاؤ۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا ہم اتنے دلیر اور بہادر ہیں، ہمارے پاس ایمانی قوت ہے اور جانثاری کا جذبہ ہے، اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندروں میں بھی اپنے گھوڑے اتار دیں گے، یہ ہمارا جذبہ ہے اور ایمانی قوت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جیسا کہ جنگ بدر میں 313 صحابہ نے 1000 کفار کو شکست دیتی تھی، تاریخی فتح و کامیابی تھی، تو ایک صحابی نے عرض کیا ان کا جذبہ ایمان دیکھیے، ایمانی جذبہ کہ 600 سے 700 کے درمیان ہے لیکن ہم کو کفار کا ڈر نہیں ہے، ہمارے دل یقین کے ساتھ پر ہیں، یقین سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات پر ہمارا یقین کامل ہے، ہم 600 سے لے کر 700 کے درمیان تک ہے، ہماری تعداد کم ہے تو کیا ہوا، ہمارے پاس ایمانی قوت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزمائش ہونے والی ہے، جب آزمائش ہوگی، مصیبت آئے گی، پریشانی کا ماحول ہوگا تو اس وقت تم اندازہ نہیں کر سکتے، تعداد تمہاری کتنی ہی کیوں نہ ہو اس وقت تعداد بھی کام نہیں آئے گی، تعداد کبھی انسان کو بے نیاز نہیں کر سکتی۔ چنانچہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ آزمائش کا زمانہ آ گیا اور ایک ایسا وقت آ گیا کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی لوگ ڈرتے تھے، پوشیدہ طور پر پڑھا کرتے تھے۔ محدثین نے بیان کیا کہ غالباً یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک کی طرف اشارہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو بھی تقریباً کئی دن تک آپ کے گھر میں محصور کر دیا گیا تھا، گھر میں قید کر دیا گیا تھا، آپ باہر نہیں نکل سکتے تھے اور لوگ آپ تک کھانا پانی بھی نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اس زمانے میں جب بلوائیوں نے آپ کے گھر کا احاطہ کر لیا، کھانا پانی بھی بند کر دیا اور لوگ اس وقت بڑی مصیبت اور سخت آزمائش میں تھے، اور چونکہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک فتنہ سمندر کی موج کی طرح موزن ہونے والا ہے، جب وہ فتنہ برپا ہوگا تو جب تلوار نیام سے نکال لی جائے گی تو پھر قیامت تک تلوار نیام میں نہیں رکھی جائے گی، خون خرابہ ہوگا، آزمائشیں ہوں گی، مصیبتیں آئیں گی اور امت مسلمہ میں فساد ہوگا، خون خرابہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ عنہ مظلوماً شہید کر دیے گئے، ظلماً آپ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سے جو فتنے رونما ہوئے آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے، خون خرابہ مسلمانوں کے درمیان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ خون خرابہ زیادہ ہوگا، کثرت سے قتل ہوگا۔ آئے دن اخبارات میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ قتل کا واقعہ پیش آیا ہے، سب مسلمانوں کے درمیان خون خرابہ، فتنہ، فساد برپا ہو رہا ہے، یہ سب قیامت کی نشانی ہیں۔ حدیث نمبر 4030 حدثنا ہشام بن عمار حدثنا الولید بن مسلم حدثنا سعید بن بشیر عن قتادہ عن مجاہد عن ابن عباس عن ابی بن کعب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لیلۃ اسری بہ وجد ریحا طیبۃ فقال یا جبریل
ما هذه الريح الطيبة؟ قال هذه ريح قبر الماشطة وابنيها وزوجها. قال وكان بدء ذلك أن الخضر كان من أشراف بني إسرائيل وكان ممره براهب في صومعته فيطلع عليه الراهب فيعلمه الإسلام. فلما بلغ الخضر زوجه أبوه امرأة فعلمها الخضر وأخذ عليها ألا تعلمه أحدا وكان لا يقرب النساء فطلقها ثم زوجه أبوه أخرى فعلمها وأخذ عليها ألا تعلمه أحدا فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى فانطلق هاربا حتى أتى جزيرة في البحر فأقبل رجلان يحتطبان فرآياه فكتم أحدهما وأفشى الآخر وقال قد رأيت الخضر. فقيل ومن رآه معك؟ قال فلان. فسئل فكتم وكان في دينهم أن من كذب قتل. قال فتزوج المرأة الكاتمة فبينما هي تمشط ابنة فرعون إذ سقط المشط فقالت تعس فرعون فأخبرت أباها وكان للمرأة ابنان وزوج فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهما فأبيا فقال إني قاتلكما. فقال إحسانا منك إلينا إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت ففعل. فلما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وجد ريحا طيبة فسأل جبریل فأخبره. اس حدیث شریف میں حدیث نمبر 4030 یہ ایک تفصیلی حدیث ہے جس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ کو ایک قسم کی خوشبو محسوس ہوئی، ایک طرف سے خوشبو آ رہی تھی۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسی خوشبو ہے جس سے پوری فضا معطر ہو گئی ہے، اے جبریل یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خاتون اور ان کے 2 فرزندوں اور ان کے شوہر کی قبر کی خوشبو ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے معزز لوگوں میں ایک خضر نامی ایک شخص تھے، ایک آدمی تھا جس کا نام خضر تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے اور روزانہ ان کا گزر ایک راہب یعنی ایک عیسائی عبادت گزار کے پاس سے ہوتا تھا جو اپنے عبادت خانے میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اور جب بھی خضر اس کے عبادت خانے کے پاس سے کنیسہ کے پاس سے گزرتے تو وہ راہب ان کو جھانک کر دیکھتا، کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھتا اور اسلام کی تعلیم دیتا تھا، اسلام کے احکام اور اسلام کی خوبیوں کو اجاگر کیا کرتا تھا۔ جب وہ خضر نامی شخص بالغ ہو گئے، سن رشد کو پہنچ گئے تو ان کے والد نے ایک خاتون سے ان کا نکاح کر دیا۔ تو خاتون کو بھی خضر نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی تبلیغ کی، اسلام سکھایا، اور خاتون سے یہ عہد لیا کہ تم کسی کو نہ بتانا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، اس بات کو پوشیدہ رکھو، چونکہ کفر بھی اس وقت پھیل رہا تھا اور ایمان والوں کی تعداد، موحدین کی تعداد کم تھی۔ چنانچہ آپ نے اپنی بیوی سے یہ عہد لیا کہ تم اس بات کی کسی کو خبر نہ دینا، اور یہ خضر نامی شخص عورتوں کے قریب نہیں ہوتے تھے، یعنی صحبت نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو ان کے والد نے پھر اپنے بیٹے کا دوسرا نکاح کیا اور ایک خاتون سے نکاح کیا۔ تو حضرت خضر نے، جو بنی اسرائیل کے معزز شخص تھے، یہ خضر سے مراد خضر پیغمبر نہیں ہے، ایک شخص کا نام تھا، انہوں نے اپنی دوسری بیوی کو بھی اسلام کی تعلیم دی اور دوسری بیوی سے بھی یہ عہد لیا کہ وہ اپنے اسلام کی کسی کو خبر نہ دے۔ چنانچہ پہلی بیوی نے راز کو پوشیدہ رکھا، محفوظ رکھا، اور دوسری بیوی نے راز فاش کر دیا اور بتا دیا کہ یہ شخص ایک راہب کے پاس، اس کے صومعہ کے پاس سے گزرتا ہے اور مسلمان ہو چکا ہے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے۔ جیسے ہی دوسری بیوی نے خضر کا راز فاش کر دیا کہ وہ موحد ہیں، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور اسلام کی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے اور مجھے بھی اسلام کی تعلیم دی، جب یہ راز فاش ہو گیا تو خضر نے اپنی جان بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کی، وہاں سے فرار ہو گئے، یہاں تک کہ وہ
سمندر کے ایک جزیرے کے پاس آ کر انہوں نے پناہ لی اور وہیں مقیم ہو گئے۔ اس دوران وہاں 2 آدمی لکڑیاں چننے کے لیے آئے۔ عام طور پر لوگ جنگل اور جزیرے کی طرف سمندروں کے قریب جایا کرتے تھے، ایسے ہی 2 آدمی لکڑیاں چنتے ہوئے وہاں تک پہنچے۔ ان دونوں نے خضر کو وہاں دیکھ لیا اور دونوں میں سے ایک نے اس بات کو چھپایا اور ایک نے ظاہر کر دیا اور کہا کہ میں نے خضر کو دیکھا، مجھے خضر نظر آ گئے سمندر کے کنارے وہ مقیم ہیں، ایک جزیرے میں انہوں نے پناہ لی۔ تو ان سے پوچھا گیا کیا تمہارے ساتھ کسی اور نے بھی دیکھا ہے ان کو؟ تو اس نے کہا ہاں میرے ساتھ فلاں شخص تھے، انہوں نے بھی خضر کو دیکھا۔ تو اب اس شخص کو، جو دوسرے شخص ان کے ساتھ تھے، ان کو بلایا گیا، طلب کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا، تفتیش کی گئی تو اس شخص نے اس راز کو چھپایا، پوشیدہ رکھا۔ اور فرعون کے پاس، یعنی اس زمانے میں، اس دین میں جھوٹ بولنے والے کی سزا قتل تھی۔ بہرحال وہ دوسرے شخص جنہوں نے لکڑیاں چننے کے دوران خضر کو دیکھا تھا اور اس راز کو پوشیدہ رکھا تھا، انہوں نے نکاح کیا اس خاتون سے جس کا پہلے نکاح حضرت خضر سے ہوا تھا۔ خضر نامی نوجوان سے ایک خاتون کا پہلے ان کے والد نے نکاح کروایا تھا اور اس خاتون نے خضر کے راز کو پوشیدہ رکھا تھا کہ خضر نے اسلام کی تعلیم حاصل کی، وہ خود بھی مسلمان ہو گئے ہیں اور اس خاتون کو بھی مسلمان بنایا۔ خضر کی پہلی بیوی سے لکڑیاں چننے والے 2 اشخاص میں سے جس شخص نے راز کو پوشیدہ رکھا تھا، اس شخص کا نکاح خضر کی پہلی بیوی سے ہوا جس نے خضر کے راز کو پوشیدہ رکھا تھا۔ اس درمیان کے وہ، یعنی یہ جو خضر کی پہلی بیوی جنہوں نے خضر کے راز کو پوشیدہ رکھا تھا، وہ فرعون کے پاس کام کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اچانک کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی تو اس خاتون نے کہا کہ فرعون تباہ و برباد ہو گیا، یعنی ان کی زبان سے کلمہ نکلا کیونکہ فرعون بے دین ہے، وہ اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتا، اللہ کو ایک نہیں مانتا، لہذا وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا اور فرعون کی بیٹی نے یہ کلمہ سن لیا، چونکہ فرعون کی بیٹی کو وہ کنگھی کر رہی تھی تو فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو خبر دی، کہا کہ اس خاتون نے اس طرح کہا ہے، اور اس خاتون کے جو کنگھی کر رہی تھی اس خاتون کے 2 بیٹے اور ایک شوہر تھا، تو فرعون نے ان کی طرف بھیجا، ان کو بلا بھیجا تفتیش کے لیے۔ اس خاتون کو بھی روکے رکھا اور خاتون کے شوہر اور دونوں بیٹوں کو اپنے دربار میں بلایا اور عورت کو، یعنی یہ کنگھی کرنے والی خاتون کو، مومن خاتون کو اور اس کے شوہر کو ورغلایا، بہلایا، پھسلایا کہ وہ اپنے دین سے باز آ جائیں، جس نئے دین کو انہوں نے قبول کیا ہے اس دین کو وہ چھوڑ دیں، ترک کر دیں اور اس سے دستبردار ہو جائیں۔ اس بات کے لیے اس نے بہت کوشش کی لیکن شوہر اور بیوی نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس دین کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ تو فرعون نے دھمکی دی اور کہا کہ میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ تو ان دونوں نے کہا، شوہر اور بیوی نے کہا ٹھیک ہے، تم قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کرو، البتہ ہمارے ساتھ اتنا سلوک تو کرو، ہم پر اتنا احسان کرو کہ اگر تم ہم کو قتل کر دو تو تم ہم سب کو ایک ہی قبر میں دفن کرو۔ چنانچہ فرعون نے ایسے ہی کیا۔ وہ جو عورت خضر کا راز پوشیدہ رکھی تھی اس خاتون کو، اور وہ شخص جو جزیرے کے پاس خضر کو دیکھ کر بھی خضر کا راز انہوں نے فاش نہیں کیا تھا، یہ شوہر اور بیوی اور ان کے 2 بیٹوں کو فرعون نے قتل کر دیا اور ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ کیا اسلام کا استقامت! ہائے ہائے ہائے! تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو آپ نے یہ خوشبو پائی، خوشبو محسوس کی تو جبریل سے پوچھا اور جبریل نے بتایا کہ انہوں نے دین اسلام پر استقامت کا مظاہرہ کیا، صبر کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، دین پر ثابت قدم رہے، جمے رہے، مضبوطی کے ساتھ دین کے دامن کو انہوں نے تھاما، اور قتل کو انہوں نے گوارا کیا لیکن دین اسلام سے دستبرداری انہوں نے اختیار نہیں کی۔ قتل کی دھمکی دی گئی تو اس کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلہ عطا فرمایا۔ یہ تفصیلی واقعہ تھا۔ اب حدیث شریف کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ نے ابی ابن کعب سے روایت کی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جس شب آپ کو معراج کروائی گئی آپ نے ایک
قسم کی خوشبو محسوس کی پائی تو آپ نے پوچھا اے جبریل یہ کیسی خوشبو ہے، یہ کیسی پاکیزہ خوشبو ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خاتون اور ان کے 2 بیٹوں اور ان کے شوہر کی قبر کی خوشبو ہے۔ یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی جو خاتون تھی، خادمہ خدمت گزار، اس خاتون کی قبر کی خوشبو ہے۔ قال، پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کا تفصیلی واقعہ بیان کیا کہ اس کا آغاز یہ ہے، قصہ یہ ہے کہ خضر نامی شخص بنی اسرائیل کے معزز اشخاص میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور ان کا گزر ایک راہب کے پاس سے ہوتا تھا جو اپنے صومعہ میں، اپنے کنیسہ میں عبادت میں مصروف رہتا تھا، اور وہ راہب ان کو جھانک کر دیکھتا تھا۔ خضر جب بھی اس کلیسا کے پاس سے عبادت خانے کے پاس سے گزرتے تو راہب ان کو جھانک کر دیکھتا، کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھتا، اور تبلیغ کرتا تھا، اسلام کی دعوت دیتا تھا، اسلام کی تعلیم ان کو دیا کرتا تھا۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کے ساتھ علم کی نشر و اشاعت بھی کرنا چاہیے۔ صرف یہ سمجھنا کہ ہم عبادت کر لیے ہم کامیاب ہو گئے اور ہماری کامیابی یقینی ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ عبادت کے ساتھ علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی تعلیم دینا چاہیے، جیسا کہ راہب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ عبادت بھی کرتے تھے اور عبادت خانے کے پاس سے گزرنے والوں کو تبلیغ بھی کرتے تھے، اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ قدیم مذہب ہے۔ اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، مذہب وہی ہے، اسلام ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قدیم مذہب کی آپ نے تبلیغ کی، جس میں لوگوں نے نئے رسم و رواج شروع کر دیے تھے، آپ نے بدعتوں کو ختم کیا، قدیم جاہلیت کے طریقوں کو آپ نے ختم کر دیا اور اسلام کے رحمت والے پیام کو عام کیا۔ پس جب خضر بالغ ہو گئے تو ان کے والد نے ان کا نکاح ایک خاتون سے کروا دیا، پس خضر نے اس خاتون کو بھی اسلام کی تعلیم دی اور اس خاتون سے یہ عہد لیا کہ وہ اس بات کا کسی کے سامنے ذکر نہ کرے، یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ اور خضر عورتوں کے قریب نہیں ہوتے تھے، یعنی صحبت نہیں کرتے تھے، وہ دینداری کی طرف ہی مائل تھے، لہذا انہوں نے اس خاتون کو طلاق دے دی تاکہ وہ خاتون کسی اور سے نکاح کر لیں اور اپنا حق حاصل کرے۔ تو ان کے والد نے پھر دوبارہ خضر کا اور ایک خاتون سے نکاح کیا، تو خضر نے اس خاتون کو بھی اسلام کی تعلیم دی اور اس خاتون سے بھی یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ وہ کسی کو نہ بتائے گی کہ ہم موحد ہیں، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، ہماری تعلیم اسلام کی تعلیم ہے اور ہمارا مذہب اسلام ہے۔ لیکن دوسری خاتون نے اس راز کو فاش کر دیا، عہد پر وہ اپنے قائم نہیں رہی۔ پہلی خاتون ان دونوں میں سے ایک نے راز کو چھپایا اور دوسرے نے راز کو فاش کر دیا۔ جیسے ہی خضر کا راز فاش ہو گیا کہ وہ موحد ہیں اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، تو انہوں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کو دین اسلام سے دستبردار ہونے کے لیے مجبور کیا جائے گا، ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر سمندر کے کنارے واقع جزیرے پر پناہ لی، جزیرہ پہنچے اور وہاں مقیم ہو گئے۔ وہاں قیام کے دوران دو لوگ وہاں پر لکڑیاں چننے کے لیے گئے، تو انہوں نے وہاں خضر کو دیکھ لیا کہ خضر شہر میں نہیں ہیں، وہ ایک جزیرے میں آ کر پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک شخص نے چھپایا، یعنی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا کہ خضر فلاں جگہ موجود ہیں، لیکن دوسرے شخص نے اس راز کو فاش کر دیا اور بتا دیا کہ میں نے خضر کو دیکھا۔ تو ان سے پس اس شخص سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ اور کس نے دیکھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ فلاں بھی میرے ساتھ تھا، اس نے بھی دیکھا۔ چنانچہ وہ دوسرے شخص کو بلایا گیا، پوچھا گیا، تفتیش کی گئی، تو اس شخص نے اس راز کو محفوظ رکھا، پوشیدہ رکھا، چھپایا اور نہیں بتایا کہ میں نے بھی خضر کو دیکھا ہے۔ اور ان کے دین میں اس زمانے میں ان کے مذہب میں جھوٹ بولنے والے کی سزا قتل کی تھی، کہ جو بھی جھوٹ بولتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ قال راوی نے کہا پس وہ شخص جس نے خضر کو دیکھا تھا لیکن لوگوں کو نہیں بتایا کہ میں نے خضر کو جزیرے کے پاس دیکھا ہے، اس شخص نے خضر کی پہلی بیوی سے، جنہوں نے خضر کے راز کو پوشیدہ رکھا تھا، نکاح کیا۔ اس درمیان کہ وہ یعنی وہ راز کو پوشیدہ رکھنے والی عورت فرعون کے پاس خدمت کر رہی تھی، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اچانک کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی، تو اس خاتون کی زبان سے نکل گیا کہ فرعون تباہ و برباد ہو جائے،
کیونکہ فرعون خود بے دین ہے اور لوگوں کو بھی دین پر قائم رہنے نہیں دیتا۔ چنانچہ جب فرعون کی بیٹی نے یہ بات سنی تو اس نے اپنے باپ کو خبر دی، اطلاع دی، اور اس خاتون کے 2 بیٹے اور ایک شوہر تھا۔ بس فرعون نے ان کے پاس قاصد کو بھیجا اور اس نے عورت کو، یعنی یہ مومن عورت کو، استقامت والی عورت کو اور ان کے شوہر کو بہلایا پھسلایا کہ وہ اپنے دین سے باز آ جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں، وحدانیت کی تعلیم ترک کر دیں۔ تو ان دونوں نے، شوہر اور بیوی نے، انکار کر دیا اور کہا کہ ہم دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو فرعون نے کہا کہ میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا، موت کے گھاٹ اتار دوں گا، تمہارا خاتمہ کر دوں گا، تم کو دنیا سے فنا کر دوں گا۔ تو ان دونوں نے کہا احسانا منک الینا، کہ تم ہم کو قتل کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم کم سے کم ہمارے ساتھ یہ سلوک کرو، ہم پر اتنا احسان کرو کہ اگر تم ہم کو قتل کر دو تو ہم سب کو تم ایک ہی قبر میں دفن کرو۔ چنانچہ فرعون نے ایسا ہی کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو آپ نے خوشبو پائی، ایک بہترین خوشبو آپ کو محسوس ہوئی، تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، تو جبریل نے یہ واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک معزز شخص تھے جن کا نام خضر تھا۔ بہرحال یہ پورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یہ اسی ماشطہ یعنی فرعون کی بیٹی کی خدمت کرنے والی خاتون کی خبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ ایمان پر استقامت اور ایمان پر ثابت قدمی کا نتیجہ ہے کہ جو شخص مسلمان ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو اس کے دن اور رات بھی منور ہو جاتے ہیں، اس کی قبر بھی منور ہو جاتی ہے، خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ دین اسلام پر ثابت قدم رہنا چاہیے، یہ دین ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ قیامت کے دن مسلمان ہی نجات پانے والے ہیں، کیونکہ وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث شریف میں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ ایمان ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ جس کسی کو حاصل ہو جائے اس کو اپنی اس دولت کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، اور دشمنان اسلام کے بہکانے سے کبھی بھی اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جیسا کہ آج کل جو ماحول ہے، گھر واپسی کے نام سے جو پروگرام چلائے جا رہے ہیں غیر مسلموں کی طرف سے، کٹر ہندو تنظیموں کی طرف سے، کہ وہ مسلمانوں کو لالچ دے کر ہندو بنانے کی فکر میں ہیں، اسی لیے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو غیر مسلم بنانے کے لیے 5 لاکھ روپے کی پیشکش کی جائے، اور عیسائی کو غیر مسلم بنانے کے لیے، ہندو بنانے کے لیے 2 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں۔ اس طرح ہندوؤں کی آبادی میں اور ان کے مذہب کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ لیکن یہ اسلام کی خوبی ہے کہ جس قدر اسلام کو دبایا جائے گا، اسلام اسی قدر ابھرے گا اور ساری دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ دشمنان اسلام کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں، اسلام کے نور کو اپنی پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس روشنی کو، اس نور کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا اور اس کو غالب کر کے رہے گا۔ اور میڈیا میں بھی یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ آگے چل کر یورپی ممالک میں اسلام کا تناسب سب سے زیادہ بڑھ جائے گا، اور جو لوگ اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر مسلمان ہو رہے ہیں، دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے غیر مسلم قومیں اسلام کی ترقی سے اور مسلمانوں کی تعداد کے بڑھنے سے فکر مند ہیں، اور وہ لوگ اس فکر میں ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا محافظ ہے، اور اللہ ہی مسلمانوں کی اور دین اسلام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی لیے کفار آج اس فکر میں ہیں کہ کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا بل پارلیمنٹ میں منظور کیا جائے، کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ تبدیلی مذہب، یعنی جو جس مذہب پر قائم ہے وہ اسی مذہب پر قائم رہے، اپنا مذہب نہ بدلے۔ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان ہونے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک اسلام سے دستبردار ہو جائے، مرتد ہو جائے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ پھر دوبارہ مرتد نہیں ہوتے، لیکن جو غیر مسلم ہیں وہ خوشی سے اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر، مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر
مختلف مقامات پر دین اسلام کو قبول کر رہے ہیں، تو اب غیر مسلم قومیں یہ چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ جو ہندو ہے وہ ہمیشہ ہندو رہے، اور جو مسلم ہے وہ ہمیشہ مسلمان رہے، اور جو عیسائی ہے وہ ہمیشہ عیسائی رہے۔ یہ قانون بنانے میں ان کا فائدہ ہے، کیونکہ زیادہ تر غیر مسلم لوگ ہی مسلمان ہو رہے ہیں، اسی لیے وہ لوگ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ تبدیلی مذہب کا قانون لاگو کیا جائے، ہندوستان میں یہ قانون نافذ کیا جائے۔ بہرحال ایمان پر استقامت، ایمان پر جمے رہنا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا یہ اہم ضروری ہے، کیونکہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، اور کامیابی اور دوزخ سے نجات بھی انہی لوگوں کا مقدر ہے جو لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ اس واقعے میں عورتوں کے لیے بھی درس ہے کہ ایک عورت ہو کر، خاتون ہو کر انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ فرعون جو بادشاہ وقت تھا، اپنے آپ کو حاکم اعلیٰ سمجھتا تھا، اس کے سامنے اس کے رعب اور دبدبے سے بھی وہ متاثر نہیں ہوئے اور مرعوب نہیں ہوئے۔ انہوں نے برملا اسلام کا اظہار کیا، اور انہوں نے اسلام سے دستبردار ہونے کے بجائے شہادت کو قبول کیا، اور دین اسلام کو انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا، اور آخر وقت تک اسی دین پر قائم رہے۔ حدیث نمبر 4031، حدثنا محمد بن رمح انبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن سعد بن سنان عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بڑی جزا، بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ آزمائش جس قدر طویل ہوگی، بڑی ہوگی، بدلہ بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ جس کی آزمائش سخت ہوگی، بڑی ہوگی، اس کو اجر و ثواب بھی بڑا ملے گا۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ نیک بندوں پر آزمائش آتی ہے تو یہ آزمائش ان کے محبوب ہونے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ آزمائش کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، آزمائش طلب کرنا منع ہے شریعت میں، لیکن اگر کوئی آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کا امتحان لیتا ہے جن کو وہ محبوب رکھتا ہے، جن کو وہ پسند کرتا ہے۔ پس جو کوئی راضی رہے، مصیبت آئے، فقر و فاقے کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، مالی نقصان کی شکل میں، جانی نقصان کی شکل میں اگر کوئی مصیبت آ جائے اور بندہ اس پر راضی رہے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو اس کے لیے رضامندی ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور جو ناراض ہو جائے تو اس کے لیے ناراضگی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندے پر کوئی آزمائش آتی ہے، بندے کو آزمایا جاتا ہے، اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر جو بندہ راضی ہوتا ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی مصیبت آئے، آزمائش آئے، فقر و فاقے کی شکل میں ہو، یا بیماری کی شکل میں ہو، یا نقصان کی شکل میں ہو، مالی جانی کسی بھی طرح کی کوئی آزمائش آئے، اس پر واویلا نہیں مچانا چاہیے، بلکہ خوشنودی کا اظہار کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، ہم اللہ کی مرضی پر راضی ہیں۔ کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ احادیث شریفہ میں وارد ہے کہ جو بندہ مصیبت پہنچنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت کا عوض بدل عطا فرماتا ہے۔ بہرحال یہ تعلیمات ہے اسلام کی کہ اللہ کے فیصلے پر بندے کو ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، مصیبت آنے پر واویلا مچاتا ہے، مخلوق کے سامنے خالق کی شکایت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں وارد ہے کہ جو بندہ فقر و فاقے کی شکایت اللہ سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقے کو دور کرتا ہے، اور جو بندہ فقر و فاقے کی شکایت مخلوق کے سامنے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے، اور ہمیشہ اس کو فقر و فاقے میں ہی مبتلا رکھتا ہے۔ اسی لیے مخلوق کے سامنے خالق کی شکایت نہیں کرنا چاہیے،
یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، یہی ایک مومن کی کامیابی ہے۔ حدیث نمبر 4032 حدثنا علی بن میمون الرقی حدثنا عبد الواحد بن صالح حدثنا اسحاق بن یوسف عن الاعمش عن یحیی بن وثاب عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم اعظم اجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے وہ اس مومن سے بڑھ کر اجر والا ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا۔ ایک ہے عزلت یعنی گوشہ نشینی اختیار کرنا، اور ایک ہے لوگوں کے درمیان رہنا۔ تو جو مومن معاشرے کے درمیان رہتا ہے، عزیز و اقارب کے درمیان رہتا ہے، ان کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، زندگی گزارتا ہے اور ان کی جانب سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے، تو اس کا اجر بڑا ہے اس مومن کے مقابلے میں جو الگ تھلگ زندگی گزارتا ہے، گوشہ نشینی اختیار کر لیا ہے، لوگوں سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچتی، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر بھی نہیں کرتا۔ تو اس میں مخلوق کے درمیان رہنے کی فضیلت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ مومن کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ مخلوق کی تکلیفوں سے ڈر کر گوشہ نشینی اختیار کر لے، بلکہ کمال یہ ہے کہ مخلوق کے درمیان رہے، عزیز و اقارب کے درمیان رہے، رشتہ داروں کے درمیان رہ کر ان کی جانب سے پہنچنے والی تکلیفوں پر، مصیبتوں پر صبر کا مظاہرہ کرے اور اف نہ کہے زبان سے اور شکوے شکایت نہ کرے، واویلا نہ مچائے، بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرماتا ہے اس شخص کے مقابلے میں جو لوگوں کے درمیان نہیں رہتا۔ جب ظاہر بات ہے لوگوں کے درمیان نہیں رہے گا، معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر رہبانیت کی زندگی گزارے گا، جنگل میں جا کر زندگی گزارے گا، تو تکلیف کیا چیز ہے اس کو معلوم نہیں ہوگی۔ لہٰذا ایسے شخص کے مقابلے میں مخلوق کے درمیان رہ کر ان کی مصیبتوں پر صبر کرنے والے کا اجر اللہ کے پاس زیادہ ہے۔ حدیث نمبر 4033 حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان وقال بندار حلاوة الإيمان من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه۔ تین چیزیں، تین خصلتیں جس کسی شخص کے اندر ہوں گی وہ یقیناً ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ پالے گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ کسی شخص سے محبت صرف اللہ کے لیے ہو، کسی مومن سے اس کو محبت ہو تو اس کے ذاتی اغراض اور مقاصد وابستہ نہ ہوں، مفادات سے بالا تر ہو کر صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے مومن سے محبت کرنا ہے اس کی دینداری کی وجہ سے۔ اور دوسری خصلت، دوسری چیز، جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول ان دونوں کے سوا ہر شے سے زیادہ محبوب ہوں۔ اور تیسری خصلت جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بندے کو دوزخ سے نجات عطا کی ہے، ایمان کی سعادت عطا فرما کر، تو بندہ کفر کی طرف لوٹنے کے بجائے دوزخ میں جانے کو پسند کرے، یہ زیادہ اس کو محبوب ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے تو پھر وہ مرتد نہ ہو، دین اسلام سے نہ پھرے، ایسے شخص کو ایمان کی چاشنی حلاوت نصیب ہوگی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین خصلتیں، تین چیزیں ایسی ہے کہ جس کسی میں وہ موجود ہوں یقیناً وہ ایمان کا مزہ پا لیا۔ بندار نے کہا، راوی نے کہا، ایک روایت میں الفاظ حلاوت الایمان ہے، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت اس شخص کو ملے گی جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ جو کوئی کسی شخص سے محبت کرے تو صرف وہ اس سے اللہ کی خاطر محبت کرے۔ دوسرے وہ شخص کہ جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول
اللہ اور اس کے رسول کے سوا جو بھی ہیں ان سب سے بڑھ کر محبوب ہوں، ایسا شخص بھی ایمان کی چاشنی پالے گا۔ یعنی جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری کائنات سے بڑھ کر ہو، والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول محبوب ہوں، وہ شخص بھی کامل ایمان والا ہے، وہ شخص بھی ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ اور تیسرے وہ شخص کہ جو کفر کی طرف پلٹنے کو اختیار کرنے کے بجائے آگ میں جانے کو پسند کرے، وہ شخص بھی اللہ کو محبوب ہے اور اس شخص کو بھی ایمان کا مزہ، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت حاصل ہو گئی۔ یعنی ایک مرتبہ جو مسلمان ہو جائے، اگر اس کو یہ کہا جائے کہ اگر تم دین اسلام سے دستبردار ہو جاؤ گے، کافر بن جاؤ گے تو تم جان کی امان پاؤ گے، ورنہ تم کو آگ میں جھونک دیا جائے گا، دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو وہ شخص ایمان کو چھوڑنے کے بجائے اگر آگ میں داخل ہونے کو پسند کرے تو ایسے شخص کو بھی ایمان کی حلاوت ملے گی۔ یعنی اگر خدا نخواستہ کبھی غیر مسلم کسی مسلمان کو مجبور کر دیں کہ وہ زبان سے کلمہ کفر ادا کرے، ایسے حالات اگر پیدا ہو جائیں تو یہاں پر فقہا نے بتایا کہ ایک عزیمت ہے، ایک رخصت ہے۔ عزیمت کیا ہے؟ اگر جان پر بھی بن آئے، اگر کسی کو دھمکی دی جائے، کوئی کافر تلوار یا چاقو یا کوئی دھاری دار آلہ اسلحہ لے کر دھمکی دے اور کہے کہ تو کافر ہو جا، مشرک ہو جا، اللہ کا انکار کر دے، یہ کہے تو شریعت یہ کہتی ہے، عزیمت یہ ہے کہ ختم ہو جاؤ، قتل ہو جاؤ، لیکن زبان سے کلمہ کفر ادا نہ کرو۔ یہ عزیمت ہے، اعلیٰ درجہ ہے یہ ایمان کا۔ اور رخصت یہ ہے کہ دل اللہ کی وحدانیت پر مطمئن ہو، دل میں اس بات کا یقین ہو کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کا دل میں یقین ہو، دل اس بات پر مطمئن ہو، اور وہ جان بچانے کی خاطر اگر کافروں کے نرغے میں ہو، اپنی جان بچانے کے لیے اگر وہ زبان سے کلمہ کفر ادا کر دے، اللہ کا انکار کر دے، تو اس کو اس بات کی شریعت میں اجازت ہے، اس کا نام رخصت ہے۔ لیکن عزیمت یہ ہے کہ قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، لیکن زبان سے بھی اللہ کا انکار نہ کرے۔ تو بہرحال یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایمان کا مزہ، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی حقیقت وہی شخص پائے گا جو اگر اس پر یہ مصیبت آ جائے کہ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اگر وہ کافر نہ ہو جائے، مسلمان تھا، اس کو بہکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کافر نہیں بنو گے، اللہ کا انکار نہیں کرو گے تو تم کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ شخص اگر زبان سے کلمہ کفر کہنے کے بجائے، کفر کو اختیار کرنے کے بجائے آگ کو اختیار کرے تو ایسے شخص کو بھی ایمان کی حلاوت، اس کی چاشنی نصیب ہوگی۔ کیونکہ اگر وہ خدا نخواستہ کلمہ کفر ادا کرے گا، کافر ہو جائے گا، زبان سے بھی دل سے بھی، تو جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے اس کو نواز کر اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود پھر وہ کافروں سے مرعوب ہو کر، ڈر کر، دل سے بھی اور زبان سے بھی اگر انکار کر دے خدا نخواستہ، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ اسی لیے جو شخص دنیاوی تکلیف کو، مصیبت کو، دنیا کی آگ کو گوارا کر لے، برداشت کر لے، تو وہ آخرت کی آگ سے، جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ ایسے شخص کو بھی ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ غالباً تابعین کا زمانہ ہے کہ ایک شخص کو آگ میں ڈالا گیا، پہلے یہ کہا گیا کہ تم اسلام سے دستبردار ہو جاؤ، کلمہ کفر کہو، اپنی زبان سے اقرار کرو، کافر ہو جاؤ، تو انہوں نے آگ میں ڈالے جانے کو پسند کیا، لیکن ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ حدیث نمبر 4034 حدثنا الحسین بن الحسن المروزی حدثنا ابن ابی عدی وحدثنا ابراہیم بن سعید الجوہری حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا راشد ابو محمد الحمانی عن شہر بن حوشب عن ابی الدرداء قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرقت
ولا تترک صلاة مکتوبۃ متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد بریئت منہ الذمہ ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا مجھے میرے خلیل یعنی میرے دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید کی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا ہمسر قرار نہ دو، اگرچہ کہ تمہارے اعضاء کاٹ دیے جائیں اور تم کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، تب بھی تم شرکیہ کلمات زبان سے نہ کہو، اگرچہ کہ تمہارے ہاتھ پیر تمہارے اعضاء کاٹ دیے جائیں، تم کو جلا دیا جائے، تب بھی تم استقامت کا مظاہرہ کرو، زبان سے کلمات کفر اور شرک نہ نکالو، اگرچہ کہ اللہ کی راہ میں تم شہید ہو جاؤ، اور تم فرض نماز کو عمدن نہ چھوڑو، قصدن بلا عذر شرعی فرض نماز ترک نہ کرو، نہ چھوڑو۔ کیونکہ بس جو کوئی عمدن ارادتاً قصداً فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری سے حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ اور تم شراب نہ پیو کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو تاکید کی تھی کہ اگر تمہارے اعضاء کاٹ دیے جائیں، ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، جلا دیا جائے، تب بھی تم شرک نہ کرو، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ شرک کو قطعاً نہیں بخشتا۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں چاہے وہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، یہ اللہ کی مرضی، جس کے چاہے وہ بخش دے سکتا ہے بغیر توبہ کے بھی، لیکن شرک ناقابل معافی گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں ہے، لہذا قطعاً اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری تاکید جو آپ نے فرمائی کہ قصداً ارادتاً بغیر کسی عذر کے قطعی فرض نماز نہ چھوڑو، کیونکہ جو عمدن ارادتاً ارادے کے ساتھ فرض نماز ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، غفلت اور سستی اور کوتاہی کر کے، وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، چہرے پر سے نور بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ نے تاکید کے ساتھ فرمائی کہ شراب بھی مت پیو، کیونکہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے، جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا کہ شراب کو تمام گناہوں کی جڑ اس لیے کہا گیا کہ سابقہ امتوں میں ایک شخص سے کہا گیا کہ تم کفر کرو، تو اس نے کہا کفر بہت بڑا گناہ ہے، میں کفر نہیں کر سکتا۔ پھر شیطان نے اس کو ورغلانے کے لیے کہا کہ تم زنا کرو، تو اس نے کہا کہ میں زنا بھی نہیں کرتا کیونکہ زنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم بت کے آگے سجدہ کرو، تو اس نے کہا کہ یہ تو شرک ہے، حرام ہے، میں یہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس نے اس کو ورغلا کر بہلا پھسلا کر شراب پینے کے لیے کہا، شراب پیو، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس نے کہا شراب حرام ہے، میں نہیں پیوں گا، لیکن اصرار کیا گیا اور شراب اس کو پلا دی گئی۔ شراب پینے کے بعد اس نے وہ تمام کام کر ڈالے جو شراب پینے سے پہلے اس نے انکار کر دیے تھے۔ بت کے آگے سجدہ بھی کیا، ایک عورت سے زنا بھی کیا، پھر قتل کیا، قتل کے بدلے اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس شراب کی وجہ سے تمام برائیاں جنم لیتی ہے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، عقل ٹھکانے نہیں رہتی، اچھے برے میں تمیز نہیں کر سکتا وہ، اور کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی کر سکتا ہے، برائی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے اور کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے شراب کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا۔ شرابی کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اسی لیے شراب جس کی وجہ سے دنیا بھی انسان کی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے، مال و زر پیسہ شراب میں چلا جاتا ہے، عقل ٹھکانے نہیں رہتی، کوئی معاملات نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ تو ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں جو شراب پی کر پڑے رہتے ہیں دن بھر، رات میں بھی شراب پیتے ہیں، دن میں بھی شراب پیتے ہیں، پوری زندگی شراب میں گزرتی ہے۔ شراب حرام ہے، ایک قطرہ بھی حرام ہے شراب کا، چاہے نشہ آئے یا نہ آئے۔ اور شراب کے نام سے جو نشہ آور نشیلی چیزیں ہیں، نشے میں لانے والی، وہ سب حرام ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ شراب بھی گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا بھی، شراب پینا، پلانا، شراب لا کر دینا، شراب کے کاروبار کرنا، شراب کے لیے ملگی فراہم کرنا، کرائے پر دینا، یہ سب حرام ہے۔
اس میں کسی بھی قسم کا تعاون، کسی بھی قسم کی معاونت، مدد کرنا بھی حرام ہے۔ حدیث نمبر 4035، باب شدت الزمان، زمانے کی شدت کا بیان۔